अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले के साथ हाजिर हैं। मुफ्ती माजिद रज़ा मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान में तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि हमारी कंजुल ईमान मस्जिद है, बाबुल मदीना कराची की बहुत ही मशहूर व मारूफ मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ उससे मुल्हिक ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। आपकी इंशाअल्लाह कॉल्स हमारे सिलसिले का आज हिस्सा होंगी। SMS भी आपके लिए जाएंगे। कोई मौजू हमने नहीं रखा, जो कॉल्स आपकी तरफ से मौसूल होंगी, SMS आएंगे, इंशाअल्लाह उनमें पूछे जाने वाले सवालात मुफ्ती साहब से हम इंशाअल्लाह दरियाफ्त करेंगे। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूद व सलाम इसके सफ़ा नंबर 8 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। सवाल ये है कि 3 भाइयों में से अगर एक ने बगैर बताए माँ बाप से शादी कर ली, बाप बोल रहा है जी मैंने 3 भाइयों को जो है ना जायदाद से आग कर दिया, क्या इस कहने से जायदाद से आग हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इन्होंने ये सवाल किया है कि अगर 3 भाई हैं, यानी 3 बेटे हैं, और एक बेटे ने अपनी मर्जी से कहीं निकाह कर लिया है, तो अब वालिद साहब उस बेटे से नाराज़ हुए और उस बेटे के साथ साथ जो दीगर 2 बेटे हैं उनसे भी वालिद साहब की तरफ से नाराज़गी का इजहार है। और सज़ा के तौर पर वालिद साहब की तरफ से ये हुआ कि इनको आग कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो एक आम जो मफहूम लिया जाता है आग करने का, उससे मुराद ये होती है कि अब जायदाद में से, वालिद की जायदाद में से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। देखिए, अव्वलन तो ये कि बेटे को ये तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि वालिद साहिब को रज़ामंद नहीं किया, वालिदैन को रज़ामंद नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से कोई कदम उठाया, ये तर्ज़ अमल बेटे की तरफ से दुरुस्त नहीं है। अब जबकि वो ये अमल कर चुका है, इन्होंने कहा कि निकाह हो भी चुका है, शादी भी हो चुकी है, अगर वो शरई हवाले से दुरुस्त हो गई है तो अब वालिद साहब को चाहिए कि अब उसको जो है वो कबूल कर लें और अब नाराज़गी का इजहार ना करें। फिर एक बेटे की तरफ से ऐसा हुआ है, दूसरे 2 बेटों के साथ नाराज़गी का इजहार, अभी इन्होंने तफसील बयान नहीं की, हो सकता है दूसरे 2 बेटे भी उसमें शामिल हो, तो मुमकिन है इस वजह से वालिद साहब की तरफ से नाराज़गी हो। बकिया जहाँ तक आग करने का ताल्लुक है, तो देखिए ये आग जो है ये उकूक से है, और उकूक का माना होता है नाफरमानी, यानी जो बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, बात नहीं मानते हैं, हुक्म अदूली करते हैं, तो उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मगर हमारे यहाँ आजकल ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे को जायदाद से आग कर दिया जाए, यानी मतलब ये लिया जाता है कि उसको बेदखल कर दिया जाए, यानी वालिद का इंतकाल होगा, उसके बाद इनके मुताबिक इन तीनों को वालिद की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। अव्वलन तो वालिद का ये कदम उठाना दुरुस्त नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर वालिद ने ये कदम उठाया भी, आग कर भी दिया तीनों बेटों को या किसी एक बेटे को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि वालिद के इंतकाल के बाद जिस बेटे को आग किया है उसको विरासत में से हिस्सा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। विरासत का हिस्सा जो भी वरसा मौजूद हैं सबको विरासत का हिस्सा मिलेगा, बल्कि विरासत तो एक ऐसी जबरी चीज़ है
کہ جس کا حصہ بن رہا ہے ٹھیک ہے، وہ خود سے کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا. جیسے 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک بھائی کہتا ہے نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا بہن چاہتا، کہتی ویسے، آپ لوگ لے لیں. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ چونکہ وراثت جبری ہے، یہ لینا ہی پڑے گا، حصہ لینا ہی پڑے گا، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے 5 لاکھ روپے بن رہے تھے، وہ 50,000 روپے لے کے الگ ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے بقیہ رقم جو ہے وہ بقیہ ورثہ میں تقسیم کر دی جائے، یا اپنا حصہ لینے کے بعد واپسی کر دے. تو جب وہ خود اس کا وراثت کا حصہ بن رہا ہے، خود اپنے آپ کو دستبردار نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کے کہنے پر بھی دستبردار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہذا بچوں کو یہ چاہیے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی بات کو مانیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں. اور اگر بالفرض ایسا مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اب والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عمل اختیار کریں گے بھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ باقاعدہ اخبار میں دے دیتے ہیں، آنکھ نامہ چھپتا ہے اخبار میں. باقاعدہ آگ نامہ چھپتا ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹا جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اب وہ اور نافرمانی کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ نتیجہ یہی ہوگا ظاہر ہے جب اخبار میں چھپے گا، اس کے رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، دوستوں کو پتہ چلے گا، تو اس کی جو ہے وہ اس اعتبار سے عزت نفس مجروح ہوگی، مزید جو ہے وہ اختلافات جنم لیں گے، اور نتیجہ اس کا وہ ہے تو بے اثر، وہ اس کا اثر تو کوئی بھی نہیں ہے، یعنی آگ کر دیا تو حصہ تو ملے گا ہی. تو یہ طرز عمل اختیار کرنے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. جس بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اس کو چاہیے وہ والد صاحب سے معذرت کرے، اگر دوسرے بیٹے بھی اس میں انوالو تھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ والد صاحب سے معذرت کریں اور اس معاملے کو سلجھا لیں. حضور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے نا انتہائی نافرمان ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ والدین یا بالخصوص والد کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، پھر اچھا الگ بھی ہو جاتے ہیں، سالوں سال ملتے بھی نہیں ہیں، اور بھی اپوزٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں ان والدین کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. تو اب بھی کیا وہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے؟ اتنے نافرمان ہیں، یعنی لوگ بھی ان کے اوپر نا ایک طرح کا وہ باتیں کرتے اور کہتے ہیں یار کیسی اولاد ہے، اور اب مرنے کے بعد وہ آ جائے تو مل جائے گا اس کو. جی بالکل آپ نے توجہ دلائی ہے، اور عمومی طور پر لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، اب وہ آ کر کہتا ہے کہ والد صاحب اور والدہ زندگی کے آخری لمحات تک میرے پاس رہے، ان کی جتنی بھی خدمت کرنی تھی وہ میں نے کی، فلاں علاج پر اتنے پیسے لگائے، فلاں علاج پر اتنے پیسے لگائے، گھر میں یوں میں نے ان کو سنبھالا دیا، اور اس طرح جو ہے وہ میں نے ان کی خدمت کی. اب 10 سال گزر گئے ہیں، بڑا بھائی 10 سال سے الگ ہو گیا تھا اور اس نے دوبارہ آ کر پوچھا ہی نہیں، کبھی علاج کے لیے پیسے بھی نہیں دیے. تو اب یہ سمجھتے ہیں، سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی خدمت نہیں کی اور کسی طرح کا اس نے تعاون نہیں کیا، اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اب اس کا حصہ ہوگا؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ جو اولاد اس طرح کا سوال کرتی ہے کہ میں نے والد صاحب کو 10 سال اپنے پاس رکھا، 10 سال والد صاحب کی خدمت کی، ان کا جو علاج معالجہ تھا اس کے اوپر جو بھی اخراجات ہوئے وہ میں نے کیے. اول تو اولاد کو یہ اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے 10 سال سنبھالا دیا ہے تو والدین نے بھی تو اس کو سنبھالا ہے، والدین نے بھی تو اس کی پرورش کی ہے، تو یہ تو لازمی حقوق ہیں اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تو اس کو یوں جتانا نہیں چاہیے. بقیہ جہاں تک وہ رہ گیا دوسرا سوال کہ ایک بھائی مسلسل خدمت کرتا رہا اور دوسرے بھائی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں تھا، نافرمانی اور الٹا نافرمانی، اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، وہ بے شک غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا. ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے تعاون نہیں کیا، وہ نافرمانی کرتا رہا، وہ اذیت پہنچاتا رہا، اس کو حصہ نہیں ملے گا، یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے باوجود اس کا جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت ساری غلط فہمیاں جو اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ سننے والوں کی وہ دور ہو گئی ہوں گی. پھر بھی اگر کچھ چیز پوچھنا چاہے، کوئی کنفیوژن ہے یار یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اتنا سخت نافرمان ہے اور والدین کو اس نے تنگ کر کے رکھا، ان کا سارا کاروبار برباد کر دیا، گھر سے نکال دیا. بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کو مارنے تک کی بھی اطلاعات آتی ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو وراثت ملے گی. تو اگر اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ دارالفتاح اہل سنت سے رجوع کر سکتے ہیں، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل.
مزید اس حوالے سے جو بھی آپ کی کنفیوژن ہے انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں انشاءاللہ، اس میں بھی وقتاً فوقتاً ان موضوعات کو لیا جاتا ہے. بالخصوص وراثت کا جب ہم موضوع لیتے ہیں اور اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس میں اور بھی مزید وضاحت الحمدللہ کر دی جاتی ہے. آج بھی تقریباً جواب الحمدللہ مفتی صاحب نے مکمل ہی عطا فرما دیا. اور والدین کے حوالے سے ان کی وراثت ملنا نہ ملنا، اس کے احکام کیا ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنے والدین کی اطاعت گزاری کرتے رہنا چاہیے. نافرمانی سے ہمیشہ بچے، ان کے حقوق کی ادائیگی جو شریعت نے ہم پر لازم کی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس سعادت کی دعا بھی مانگتے رہا کریں. والدین ہمیشہ ہم سے راضی رہیں، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، آج کل جو مکان کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں ان میں دیکھا گیا ہے جو فلش لگاتے ہیں ان کا رخ ان کی پیٹھ کعبے کی طرف کرتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ یعنی پورا مکان بنتا ہے اور اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسے لگے گی، اس کی 3D آج کل بنتی ہے، اوپر سے اس کو ویو کیا جاتا ہے کہ بیڈ ایسے لگے گا، یہ ایسے لگے گا. WC کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا. یعنی اس کو لوکیشن کیسی ہوگی، ڈیزائن کیسا ہوگا، یہ تو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے واقعتاً توجہ نہیں ہوتی. تو کیا کوئی اس کو مسئلہ ہے؟ جی، واقعتاً اس معاملے میں کوتاہی کی جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ اب جو WC کی جو جگہ ہے، واش روم وغیرہ کی جو جگہ ہے، اس کا تعین کر لیا جاتا ہے. اب جب اس کا تعین کر لیا تو اب اس کے اندر جب WC لگانے کے لیے جاتے ہیں یا کموڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم یوں لگائیں گے تو اس کی لوکیشن خراب ہو جائے گی، یا جگہ کم بچے گی، یا اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں آئے گی، نقشے میں یہ درست نہیں آ رہا. تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ پورے گھر کے لیے باقاعدہ ایک نقشہ جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے اور ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ عجیب محسوس ہو. تو اس کو ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک شرعی حوالے سے مسئلہ ہے، تو اس کو بھی ایکوریٹ رکھنا چاہیے. یعنی جو بھی نقشہ نویس ہیں، جو نقشہ بنانے والے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی عمومی طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں، ان کو ہی یہ دیکھ لینا چاہیے. بالفرض جو بنوانے کے لیے آیا اس نے تو کہا ٹھیک ہے آپ نقشہ بنا کے دے دیں، تو جو نقشہ بنانے والا ہے اس کو اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو وہ لوکیشن دیکھ لے اور اس کی جو قبلہ کی سمت ہے اس کو بھی دیکھ لے. کیونکہ واش روم میں اس طرح سے بیٹھنا کہ قبلہ کی سمت میں پیٹھ ہو یا قبلہ کی سمت میں چہرہ ہو، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں تو حکم شریعت یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی نے بنا بھی لیا ہے اور اب بنانے کے بعد اب اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ قبلے کی سمت چہرہ ہو رہا ہے یا قبلے کی سمت پیٹھ ہو رہی ہے، تو اب اس کو توڑنے کا حکم ہے، توڑ کر اس کو تبدیل کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اب جو ہے وہ مال ضائع ہوگا، اب لگ چکا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگرچہ یہ بھی کرنا پڑے، اولاً تو پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر وہ لگ گیا ہے تو اس کی جو ہے وہ جو لوکیشن ہے، جو سمت ہے اس کی، اب اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے، یوں ہی اس کو استعمال میں رکھیں گے تو مسلسل گناہگار ہوتے رہیں گے. حضور اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے آپ نے ذہن عطا فرمایا، اور کئیوں کو ہوتا بھی ہے کہ سمت قبلہ کا اعتبار کریں نا. اصل تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آرکیٹیکچر ہے، نقشہ بنانے والے، وہ اپنا ذہن بنا لے کہ ہم نے جو بھی بلڈنگ بنانی ہے، جو بھی عمارت بنانی ہے، ہمیں کہا جائے یا نہ کہا جائے ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن جب بھی کبھی بنائیں تو اس میں کیا اتنا ہی کافی ہے کہ بس گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک اندازہ لگا لیں اسی طرف ہوگا، مسجد کے مینار ادھر ہیں ایسے، یا باقاعدہ آلات کے ساتھ یا اس کو کسی طریقے سے اس کو دیکھا جائے، یا صرف اندازے سے ہی سمت قبلہ کا تعین کر لیا؟ یعنی دیکھیں باقاعدہ اس کا تعین کرنا پڑے گا، اندازے سے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی جگہ پہ جیسے ایک تو ایک گھر بنتا ہے، ایک عام گھر بنتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، وہ 4 منزلیں ہیں، وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے. اب اس کے اندر وہ ایک ہی طریقے کے واش روم بنتے ہیں. اب اس کو اندازے سے بنا لیا، ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ فلیٹ ہیں، 30 فلیٹ ہیں، 40 فلیٹ ہیں، اور سب کا جو ہے وہ اسی طرح بن جائے گا. اور جو بھی وہاں پہ رہنے کے لیے آئے گا، جو بھی ذرا سینسیبل ہوگا، شرعی معاملات کو دیکھنے والا ہوگا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. تو اس لیے چاہے الگ سے مکان بنایا جائے، چاہے بلڈنگز وغیرہ تعمیر کی جائیں، تو اس میں باقاعدہ آلات کے ذریعے بھی چیک کر لیا جائے، قریب کی مساجد کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آلات کے ذریعے بھی اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیا جائے.
اور پھر اس بات کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے کہ چلو یہ کہتے ہیں چلو تو یوں ہے نا تو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں، بالکل اس کو اپوزٹ کر دیں، بالکل اپوزٹ کر دیں، یعنی یوں سمت قبلہ ہے سامنے تو اس کو بالکل یوں کر دیں، یعنی بالکل اپوزٹ کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ جب اس طرح نہیں کرتے تو پھر بھی بعض اوقات شک و شبہ بھی رہتا ہے، اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی زیادہ موو کر دیا تھا مگر وہ موو ہوا نہیں، وہ 45 درجے کے اندر ہی ہے۔ جب وہ 45 درجے کے اندر ہوگا تو جو کراہت تحریمی کا قول ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، حدیث طیبہ میں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ پھر گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بنا دیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو معاملات ہیں پھر یہ پیش نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور سمت قبلہ معلوم کیسے کرنی ہے؟ اس کے ویسے تو ماہرین ہوتے ہیں اور ان کو طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، لیکن کس درجے پر ہے، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ہیں، کس طرف ہونا چاہیے، آلے کا رخ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ سمت قبلہ کی طرف ہو گیا؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری مدد کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس ہے، مجلس توقید وقت سے ہے کہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ یہ نماز فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوگی، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے ایک سائنسی فارمولے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سارے اوقات نکالے جاتے ہیں، اور ہر جگہ کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مجلس توقید الحمدللہ موجود ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ دنیا بھر کے مختلف مقامات کے باقاعدہ اوقات نکالے جاتے ہیں، اور کئی مقامات کے نقشہ جات کے جو اوقات الصلاۃ کے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کی فجر کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوگی، تو یہ بھی الحمدللہ چھپ چکے ہیں، مزید اس کے اوپر کام جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آسانی کے لیے کہ جہاں جہاں کے نقشے نہیں بن پائی، ہم کسی بھی مقام پر ہیں، سفر پر ہیں، راستے میں ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں مقام پر اس وقت نماز کا وقت کب شروع ہوگا، یعنی آج یا اس وقت جہاں پر موجود ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ اس مجلس کی مدد کے ذریعے دعوت اسلامی کی مجلس IT نے الحمدللہ ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن پریئر جو ہے اوقات الصلاۃ کی پریئر ٹائمنگز وغیرہ کی یہ بنائی ہے، اس کے آپ ویو بھی کر رہے ہیں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس کے اندر الحمدللہ سمت قبلہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے، جس مقام پر آپ موجود ہیں وہ آپ کو ایک ایرو کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن پھر بھی کسی ماہر کے ذریعے اگر آپ معلوم کریں گے، ساتھ یہاں پر کتنا اس کا عرض بلد طول بلد ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، تو پھر صحیح طریقے سے ہمیں معلوم کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو یہ ساری احتیاطیں کریں، گھر ایک دفعہ بنتا ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، تو بڑی غور فکر کر کے اس کو متعین کیا جائے اور اس کے مطابق ہی اپنے ہاں سمت قبلہ کے حساب سے واش روم بنائے جائیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میں راولپنڈی پنڈوڑا سے نیم لودھی بات کر رہا ہوں۔ میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی پینشن تھی، وہ میری والدہ کو کنورٹ ہوئی۔ اب جو پینشن ہے وہ والدہ کی فوت ہونے کے بعد 2 بیوہ بیٹیوں کو مل رہی ہے، لیکن جو 4 سال کی جو بقایا رقم تھی جو کہ 15-16 لاکھ بنتی ہے، تو وہ جو باقی بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا حق ہے۔ تو کیا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ان جو بیواؤں کو جو پینشن مل رہی ہے اس میں باقی بہن بھائی حق رکھتے ہیں، جبکہ باقی بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کی وراثت ہے، تو یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ باقی بہن بھائی حصہ دار ہیں کہ نہیں؟ جی تو دیکھیں پینشن کا جو اصول ہے گورنمنٹ کا، وہ جیسے جو بھی سیلری ہوتی ہے بعض اوقات اس کا نصف جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے جو شخص ریٹائر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 30,000 روپے سیلری تھی تو 15,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ اس کو جو بھی ہے اس کو منتھلی اس کو دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی جو ہے وہ زوجہ کو دیا جاتا ہے، اس کے بھی انتقال کے بعد جو ان کی بیٹیاں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہ بیوہ ہیں یعنی بیٹیاں ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب گورنمنٹ نے ان کی طرف کنورٹ کر دیا، تو یہ وراثت میں نہیں آتا۔ یہ جو معمولی اماؤنٹ ملتی پھر یہ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی جو شخص تھا جو ریٹائر ہوا تھا اس کو اگر 15,000 روپے مل رہے تھے، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر اب اس کی بیوی کو کچھ کم پیسے منتھلی ملتے ہیں، پھر جب وہ بچیوں کی طرف کنورٹ ہوتی ہے، بعض اوقات غیر شادی شدہ جو بچیاں ہیں ان کی طرف بھی اس کو منتقل کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا کہ بیوہ ہیں ان کی طرف سے منتقل کر دیا تو وہ ذرا تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے، تو اس میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو مشترکہ ایک بتا رہے کہ 3-4 سال کا جمع شدہ ایک رقم ملی ہے 16 لاکھ روپیہ، وہ وراثت بن جائے گا؟ دیکھیں جمع شدہ سے ان کی مراد اگر یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے،
وہ پروسیس کے تحت وہاں نام تبدیل کروانے پڑتے ہیں. نام تبدیل جب تک نہیں ہوتے تو اس وقت تک ان کو وہ رقم ملتی نہیں ہے, تو وہ رقم وہاں جمع ہوتی رہتی ہے. جو رقم وہاں جمع ہو رہی ہے تو جو 2 بیوہ بیٹیاں ہیں وہ انہی کے نام پر جمع ہو رہی ہے, تو یہ انہی کو ملے گی. ہاں تھوڑا سا یہاں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب رقم وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, 4 سال گزر گئے, تو چونکہ وہ رقم بینک میں رکھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سود وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ رقم وہ بیٹیوں کی ہی ہوگی تو اس کو یہ دیکھ لیا جائے کہ اصل رقم کتنی ہے, یعنی منتھلی جو رقم آ رہی تھی وہ رقم کتنی ہے, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگا ہے, جو سود لگا ہے وہ کتنا ہے. جو زائد رقم ہے اس کو شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں, اور جو بقیہ رقم ہے وہ ان کی بہنوں کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ سے ساری چیزیں پتہ چل جائیں جی. گی. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اسلامی بہن صورت ملائیں گے یا نہیں, یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہن کا کوئی فرق ہے, اور صورت ویسے ہی ملانا تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کا حکم کیا؟ دیکھیں فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو شخص منفرد ہے, یعنی وہ کسی وجہ سے اس نے اپنی نماز ادا کی, اکیلے نماز ادا کی, تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ افضل ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے. اور اسلامی بہنوں کو چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ تو ظاہرہ تنہا ہی نماز پڑھتی ہیں, تو ان کے لیے یہ افضل ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لیں. ٹھیک ہے. اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں, دونوں کے لیے نماز کے احکام سیکھنے کا بہت ہی ایک پیارا طریقہ ہے امیر اہل سنت کی کتاب. اسلامی بھائیوں کے لیے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز, یہ کتاب کا نام ہے اسلامی بہنوں کی نماز. یہ دونوں کتابیں الحمدللہ موجود ہیں, بڑی پیاری اور بڑے آسان انداز میں نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. ان کو ہمیں چاہیے کہ حاصل کریں, پڑھیں اور مسائل سیکھیں. نہ سمجھ آئے تو ہم علماء سے دریافت بھی کریں. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر یہ دونوں کتابیں موجود ہیں, فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں. ایک اور کال چلائیے. نکاح ہو چکا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, تو ابھی یہ جو حق مہر ہے 2 لاکھ روپے حق مہر تھا, یہ واپس کرنا یا لڑکی کا ہو چکا ہے یہ 2 لاکھ روپیہ؟ جی حضرت. جی انہوں نے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی, 2 لاکھ روپے حق مہر مقرر کیا تھا, اور ان کے سوال سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اب میاں بیوی کے اندر علیحدگی ہوگی بغیر رخصتی کے ہی. تو ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے حق مہر ہے وہ پورے کا پورا ہی عورت کو دیا جائے گا, اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نصف دیا جائے گا. اگر عورت لے چکی ہے 2 لاکھ لے چکی ہے تو بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ وہ اس کے پاس ہی رہے گا, اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ واپسی کرے گی. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے. اس مسئلے کے سلسلے میں جو میاں بیوی ہیں یا جو تھے ان سے بھی گفتگو کرنا پڑتی ہے, ان کی فیملی سے بھی بات چیت کرنے کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ ہی حق مہر دیا جائے گا یا 1 لاکھ روپیہ حق مہر دیا جائے گا. تو دارالافتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں وہاں رابطہ کر لیں, یا قریب میں اگر کوئی دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو وہاں چلے جائیں, ان کو جا کے ساری سچویشن بتا دیں. وہ کچھ سوالات کریں گے, ان کو جوابات جب مل جائیں گے تو ان کو بتا دیں گے کہ 2 لاکھ روپے دینا ہوگا یا 1 لاکھ روپے دینا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. حسن رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا دوران وضو پاؤں دھوتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں وضو کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ پاؤں نجس ہوتے ہیں اور دوران آپ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں, الٹے ہاتھ سے ہی آپ پاؤں کو دھوئیں. اس بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے تھی. جی 2 سوال پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن ایک ہی. ہاں سوال ایک ہی انہوں نے کیا ہے. جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے, جو وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب پاؤں کو دھویا جائے گا تو الٹے ہاتھ سے ہی پاؤں کو دھویا جائے گا. ہاں جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے, تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر نجاست ہی لگی ہوئی ہو. جب انسان وضو کرتا ہے نارملی طور پر گھر میں موجود ہے, کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی, وضو کرتا ہے, تو وضو کا ایک طریقہ ہی یہی ہے, جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ ہی دونوں پاؤں کو دھوئے گا. اگر کسی نے سیدھے ہاتھ سے بھی دھوئے تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے گا. ہم رفیق خان ہیں, میں احمد آباد سے ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ
عدت کے اندر عورت کس کس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، جیسے کہ ان کے بھانجوں کا چہرہ وہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اور عورت کو 15 سال سے ہسبینڈ نے چھوڑا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے عدت جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھانجوں کا چہرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی حضور، عدت، ہاں، عدت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اور سوال تھوڑا معکوس کر لیا ہے کہ الٹ کر لیا ہے کہ عورت دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی. تو سوال یہ ہے کہ کون سا مرد اس کو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے پردے کے حوالے سے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف یہ ہے، اور جب عدت کا معاملہ آتا ہے تو پھر پردے کا سوال بہت زیادہ ہوتا ہے. عدت کا جب سوال کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں عدت کے حوالے سے تو بالخصوص پردے کا سوال بھی کرتے ہیں کہ اب پردہ کس کس سے ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عدت اور پردہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پردہ ایک الگ سے شرعی حکم موجود ہے، وہ جب اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا یا شوہر نے طلاق نہیں دی تھی تو جو پردے کا حکم ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے. جو عدت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح جب اس کو طلاق نہیں ہوئی تھی یا اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا، جس طرح اس وقت پردہ اس پر لازم تھا، بالکل سیم ٹو سیم ابھی بھی اس پر اسی طرح پردے کا لزوم ہے. اور ظاہر ہے جو بھانجا ہے وہ محرم ہے تو بھانجے ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بھانجے کو دیکھ سکتی ہیں. ہاں بہرحال جو غیر محرم ہیں تو ان کا جو ہے ان کے پاس آنا جانا یا ان کو دیکھنا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال ہو گئے علیحدگی کو. جی 15 سال ہو گئے انہوں نے کہا علیحدگی کو، پھر طلاق دی ہے، یعنی کچھ عرصہ میاں بیوی ساتھ رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی بھی چپکلش ہو گئی، کوئی بھی آپس میں ناراضگی ہو گئی اور 15 سال الگ رہے اور پھر شوہر نے طلاق دی، تو ایسی صورت میں بھی عدت عورت پر لازم ہے. ٹھیک ہے، یعنی چاہے شوہر نے ایسی صورت میں اس کو طلاق دی ہے تو طلاق کی عدت اس کے اوپر لازم ہوگی، اور اگر ایسی صورت میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کی عدت اس پر لازم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ ہو چکا تھا، میاں بیوی آپس میں الگ تھے، دور تھے ایک دوسرے سے، 15 سال ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب عدت لازم نہیں ہوگی، عدت کا لزوم اپنی جگہ پر رہے گا. ٹھیک ہے. پردے کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک الگ حکم شرعی ہے اور عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے اس کے حوالے سے مسائل ہیں کہ مردوں کو کس کس کو دیکھنے کی اجازت ہے اور عورتیں کس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں. یہ دونوں کے دونوں پردے کے حوالے سے ہی مسائل ہیں. اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، پردے کے بارے میں سوال جواب سے ظاہر ہے کہ سوال ہے اور اس کے آگے جواب لکھا ہوا ہے، اور اردو زبان کے اندر ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے الحمدللہ، اور تفصیل کے ساتھ جو بھی اس حوالے سے مسائل آتے ہیں ان کا الحمدللہ احاطہ ہے. یعنی کم و بیش تمام ہی مسائل پردے کے حوالے سے اس میں موجود ہیں، اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے اور کتنی پیچیدگیاں ہیں اور کتنی غلط فہمیاں ہم سب کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے صرف عورتوں کو نہیں پڑھنی، مردوں کو بھی پڑھنی ہے. ان کے اوپر جو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے احکام لاگو ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی زوجہ کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے، وہ بھی اس کے اندر ملیں گے، اور خود عورتوں کو دیکھنے یا ان سے پردہ ان کے حوالے سے جو احکام ہے وہ بھی مردوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا، اور عورتوں کو تو پردے کے مسائل سیکھنے ہی ہیں. تو یہ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مردوں اور عورتوں دونوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، سب کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کتاب کو پڑھیں. بہت سارے فرض علوم الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی سعادت عطا فرمائے. جو کتابیں پڑھنے کا مدنی مشورہ پیش کیا جاتا ہے، عرض کی جاتی ہے، وہ ساری ہی کتابیں الحمدللہ کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتی ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے ہم ان کو خرید بھی سکتے ہیں. تو آپ اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے. یہ کتاب دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے، اس میں جو بک لائبریری ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے. آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جن کے پاس موبائل اپلیکیشن ہے وہاں سے لے لیں، یا پھر کسی اور سے اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے موبائل اپلیکیشن تو ان سے شیئر کروا لیں، اور خود بھی فوری طور پر جلدی اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے تو ہماری یہ اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی، میرے پاس رقم تھی 15-18 لاکھ، وہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو جگہ بنوانے میں استعمال کر دی. اور کیا اس رقم پہ میرے اوپر کیا زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟
جی حضور. انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ رقم بھائی کو کس لیے دی ہے. ٹھیک ہے. دی تو ہے ان کو، انہوں نے مکان تعمیر کر لیا، مگر کس ارادے سے دی ہے. قرض دی ایک ہے. تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بس بھائی کو دے دی، ہے. مدد کے طور پر دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مکان تعمیر کر لیں. تو ظاہر ہے جب مدد کے طور پر دے دی، ان کی ملکیت میں چلے گئی، تو اب ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اور اگر بطور قرض انہوں نے یہ رقم ان کو دی ہے تو پھر زکوٰۃ کی جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی اگر پائی جائیں گی، یعنی سال گزرنا وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں ان پر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی اگر بطور قرض وہ رقم دی ہے. کیونکہ قرض کے طور پر جب رقم دی ہے تو اس کی زکوٰۃ انہی پر لازم ہوگی، بھائی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. بھائی کے پاس اگر کچھ مال و اسباب ہوگا بھی تو بھائی جب زکوٰۃ ادا کرنے لگے گا تو وہ قرض کو، اپنا جو قرض ہے اس کو مائنس کرے گا، پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. ان پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اچھا حضور، میسیج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کی رقم، یعنی جو مسجد کا چندہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کا پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے اندر ایک پرائز بانڈ رائج ہے، اس کے حوالے سے. دیکھیں، مسجد میں جو رقم وغیرہ دی جاتی ہے تو وہ مسجد کے جملہ اخراجات کے لیے ہی دی جاتی ہے. جی جی. تو مسجد کمیٹی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسری جگہ پر صرف کرے. ٹھیک ہے. اگرچہ بظاہر وہاں پر لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پرائز بانڈ لے کے رکھ لیں گے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ممکن ہے کوئی نفع ہی ہمیں مل جائے، اس کے باوجود پرائز بانڈ وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہے. جو رقم ہے وہ ایز اٹ از جو ہے اس رقم کو رکھا جائے گا اور مسجد کے اخراجات میں استعمال کی جائے گی. جو کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں مسجد کے لیے، آپ لوگ اس کا پرائز بانڈ لے کر رکھ لیں، کبھی ضرورت پڑی نکل آئے تو مسجد کو فائدہ ہوگا. وہ متعین کر رہا ہے اور وہ مسجد کے کمیٹی کو دے رہا ہے، اب اجازت مل جائے گی؟ دیکھیے، ایسی صورت میں جیسے اس شخص نے آ کر بطور چندہ ہی وہ رقم دے رہا ہے، اپنی ذاتی رقم. جی، اپنی ذاتی رقم بطور چندہ دے رہا ہے، تو جب اس نے چندہ دیا ہے تو یہ کوئی ایسی کوئی مد مخصوص نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے پرائز بانڈ کا تعین کر دیں، یا آپ اس بات کا تعین کر دیں کہ آپ فلاں چیز لے کر جو ہے وہ اس کو رکھ لیں، جب وہ مہنگی ہو جائے گی تو پھر اس کو بیچ کے مسجد میں استعمال کر لیجئے گا. تو یہ ایک الگ صورت ہو جائے گی. اس پر یہ ہے کہ مشاورت کر کے اس کا جواب دیا جا سکے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقے کا بکرا، والد صاحب بیمار ان کے نام کا صدقے کا بکرا دینا چاہتا ہوں، کیا وہ بکرا صدقے کا ہم خود بھی کھا سکتے ہیں گوشت کا، یا صرف بانٹنا ہے اس کو؟ جی، صدقے کا بکرا خود بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، صدقے کا جو عمومی مفہوم ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ جانور لے کر اس کو ذبح کر کے فقراء کو دے دیا جائے، ان کے استعمال میں دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کریں. بقیہ چونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، کوئی منت وغیرہ کا نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہے، تو اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے، اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، جب وہ آپ نے صدقہ کیا ہے اور آپ گھر پہ ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو لوگ بھی پھر آپس میں طرح طرح کی باتیں بھی بناتے ہیں. باقی یہ ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. جو بہتر صورت ہے اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے، جانور ہی اگر آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں تو جانور ذبح کروا کر اگرچہ اس کو گوشت دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، کھانا بنا کے اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ فقراء کو، مساکین کو دے دیا جائے، یعنی ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو ضرورت مند ہیں. اگر گھر میں بھی استعمال کریں گے تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہمارا ایک فتویٰ بھی وائرل ہوا، ہم اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جو تقریباً ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا بعض دفعہ مسلسل ہی، اس میں بھی صدقے کا بکرا، یعنی بکرا صدقہ کرنا جائز ہے یعنی، کیونکہ کچھ کنفیوژن پھیلائی گئی کہ بکرا صدقہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو وہ فتویٰ بھی الحمدللہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی ہم نے اس کو وائرل کیا ہے. آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ کہاں سے ملے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس حوالے سے اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں رجسٹریشن کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کیجئے تو آپ کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا. تو اب ہماری جو بھی اپڈیٹس ہیں، فتاوی جات ہیں، فتویٰ جس کو کہتے ہیں، جو مفتیان کرام لکھتے ہیں، وہ ایک ایسے کہ جو عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان کو الحمدللہ پھر ہم وائرل کرتے ہیں اور ایک اچھے انداز سے وہ ملتے ہیں. وہ پھر آپ کو جب ہم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس طریقے سے رجسٹر ہو سکتے ہیں یا پھر اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یہ جاتا ہے. تو کسی سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس فتویٰ آتا ہے دارالافتاء اہل سنت کا،
تو اگر آتا ہے تو اس گروپ میں آپ ایڈ ہو جائیں، یا ان کو کہیں کہ آپ کو فارورڈ کر دیں اور اس کو خود بھی پڑھیے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی عام کریں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے علم دین پھیلایا جا سکتا ہے. تو آپ اس طریقے کو بھی اپنائیے، اور یہ فتویٰ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کا فیس بک پیج بھی ہے، اس پر وہ فتویٰ الحمدللہ ڈال دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس پر ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد وائرل کیا جاتا ہے. تو دارالافتاء اہل سنت اسی نام کے ساتھ ہمارا پیج ہے، آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ یہ چیز استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہمارے فتاوی جات حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو بھی چیز وائرل کی جائے گی اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو ہمارے پیج پر ہی جا کر کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک تحریر ہے، اس کو تو کمپیوٹر میں کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو آیا دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جاری ہوئی ہے اور یہ آفیشیل چیز ہے یا ان آفیشیل ہے، کسی نے اپنی طرف سے تو نہیں بنا دی. تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے، اس کے اندر جا کر چیک کر لیجئے. اگر وہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آفیشیل ہے اور یہ درست ہے، کوئی غلط چیز نہیں ڈالی گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک احتیاطی چیز ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا مرد کچے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ مرد کچی چاندی کی ہاں، یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ کچی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا. دیکھیں، چاندی کی انگوٹھی مرد کو پہننے کی اجازت ہے. اب وہ انگوٹھی ٹائپ بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورتی میں نہیں ہے، کچی چاندی کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ممکن ہے چاندی کو جو ہے وہ، اب انگوٹھی تو عام طور پہ ایسے بنتی ہے. چاندی سے کوئی وہ تانبا اپنا پیتل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز یا سلور ٹائپ کی کوئی چیز تو مراد نہیں لے رہے، جس کو لگتی ہے دکھنے میں چاندی کی طرح ہے، یہ تو مراد نہیں ہے. اگر ہاں دیکھیں، اگر چاندی ہی ہے تو چاندی کی انگوٹھی تو مرد کو پہننے کی اجازت ہے. ایک انگوٹھی اس کو پہننے کی اجازت ہے جو 4.5 ماشے سے وزن اس کا کم ہو اور اس کے اندر ایک نگ بھی ہو، کیونکہ تبھی وہ انگوٹھی کہلائے گی، ورنہ وہ چھلا ٹائپ ہوتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اور اگر ان کی مراد کچی چاندی سے کوئی ایسی چیز ہے، یعنی چاندی نہیں ہے، پیتل ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی دوسری چیز ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کا زیور وغیرہ کچھ بھی مرد کو پہننے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک میرا سوال ہے. امام رکوع سے پورا کھڑا ہو کے تقریباً 1 منٹ بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ پلیز بتا دیجئے. جی، اتنا لمبا تو شاید نہیں ہوگا یہ، لیکن خیر وہ کھڑے ہو جائے. ممکن، جی ممکن ہے ان کا اندازہ کچھ زیادہ ہو گیا ہو. دیکھیں، طریقہ کار یہی ہے، جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ امام جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں جب وہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا شروع کرے تو اس وقت وہ تکبیر کہے، اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے. جو بھی اوراد پڑھے جاتے ہیں انتقال کے لیے، وہ جو ہی منتقل ہونے لگے کہنا شروع کرے، اور جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دے. جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. اب انہوں نے بیان کیا ظاہر رکوع میں ہے، اب رکوع سے امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے یہ کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ نماز تو اس طرح سے ہو جائے گی، مگر یہ سنت طریقے کے خلاف ہے. اچھا چلیں، جیسے یہ فرما رہے ہیں نا کہ 1 منٹ تو بعید ہے، کیونکہ اتنی دیر کھڑے رہیں گے تو مقتدی بھی، لیکن زیادہ دیر کھڑا رہا، یعنی سیدھا ہوا اس کے بعد کھڑا رہا اور چند سیکنڈ 10 12 15 سیکنڈ کھڑا رہا، پھر جا کر اس نے جو ہے وہ تکبیر کہی، تو اب بھی یہ دیکھیں نماز تو پھر بھی ہو جائے گی، نماز تو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہوگا. جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک رکن سے جب منتقل ہونے لگے تو اس وقت تکبیر کہنا شروع کرے، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرے، جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. دارالافتاء اہل سنت مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جنہوں نے فرضوں سے پہلے سنتیں ادا نہیں کی، کیا وہ فرض کی جماعت کرا سکتا ہے؟ شرح رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب نے سنتیں نہیں پڑھی، تاخیر ہوگی تو جماعت کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسی صورت میں فجر کی سنتوں کے متعلق تو یہ ہے کہ امام کو ایسی صورت میں جماعت کروانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے وہ سنتوں کی ادائیگی کر لے. فجر کی سنتوں کی تاکید زیادہ ہے، وہ قریب واجب ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو یہ حکم ہے کہ یہ پہلے سنتوں کی ادائیگی کرے اور پھر فرائض کی جماعت کروائے. اگر یہ ویسے کروائے گا تو اس کے لیے شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ میں ہو سکتی ہے نہیں فجر کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جیسے بقیہ جو سنتیں ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، عشاء کی پہلے کی سنتیں ہیں، وہ تو سنتیں غیر موقدہ ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو ظہر کی سنتیں ہیں، جو ظہر کی سنتیں ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں، تو ان کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کا حکم ذہن میں نہیں ہے. فجر کی نماز کے متعلق یہی حکم ہے. ایک کال چلائیے گا. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کا حکم ہے، لیکن سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر اتحیات میں غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں اصول یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر ایک سے زیادہ واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ جو سجدہ سہو یعنی جو 2 سجدے کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ کیے جائیں گے. پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو کسی نے کر لیا، اب سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اب دوبارہ اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا. اگرچہ جو پہلی غلطی تھی اس کے لیے اس نے سجدہ سہو کر لیا تھا، اب دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ دوبارہ یہ سجدہ سہو کرے، یا اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلا دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ دنیاوی بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مسجد میں جو دنیا کی بات کرنا ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، یعنی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. معتکف کے لیے اجازت ہوتی ہے، وہ بھی اس کی ضرورت کی حد تک اجازت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی. احادیث طیبہ میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہے. پھر اس کی وعید بھی ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے گا اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرے گا تو اس کے اعمال جو ہے وہ عقارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو مسجد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم نماز کی ادائیگی کریں، وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک ہو، اور اسی طرح وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کا سلسلہ ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو واقعتاً دیکھا گیا ہے ہمارے زمانے میں کہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، یا نماز سے پہلے بیٹھ گئے یا نماز کے بعد بیٹھ گئے تو اب وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور شرعی طور پر یہ جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو گفتگو ہی کرنی ہے تو نماز ادا ہو گئی ہے، مسجد سے باہر آ کر گفتگو کی جائے. اور معتکف بھی ضرورتاً کرے گا، یعنی ایسا نہیں کہ بیٹھ کے اب ہم نے اعتکاف تو کر لیا گپے مارنا شروع کر دیں تو اس کی اجازت؟ جی ظاہر ہے معتکف کو بھی فقط ضرورت کی حد تک ہی اجازت ہے، اس سے زیادہ تو اس کو بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احکامات بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے. مسجد میں چونکہ مسلمان ہے، مسجد میں تو اس کو جانا ہی ہے، ساری عمر اس کا یہ کام رہے گا کہ مسجد میں حاضر ہوگا، تو مسجد سے متعلقہ احکام بھی ضرور سیکھنے چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سعادت عطا فرمائے. نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت سارے مسائل پوچھے گئے، کچھ میسیجز بھی موجود ہیں اور بھی کالز امید ہے کہ نماز کے حوالے سے ہمارے پاس ہوں گی جو ہم نہیں چلا سکے. تو اس کے مسائل سیکھنے کا ایک مدنی مشورہ تو جو پہلے عرض کیا ہے کہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز نامی کتاب ہے، ان کو حاصل کیجیے، ان کو پڑھیے. لیکن بالخصوص اسلامی بھائی جو ہیں وہ اور بھی ذرائع اختیار کر کے نماز سیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن ایک جو بیسک چیز ہے جس کا سکھایا جاتا ہے، جس کی تربیت حاصل ہوتی ہے، وہ نماز ہے. نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی مختصر وقت میں 3 دن کا اگر مدنی قافلہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ان مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیجئے. ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی کوشش کیجئے، نیت فرمائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں نماز کورس بھی کروائے جاتے ہیں.
ان کے اندر شرکت کر کے بھی آپ ان مسائل کو سیکھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر یکم تاریخ، 11 تاریخ اور 21 تاریخ، یہ 3 تاریخوں کو مہینے میں 3 مرتبہ 7 دن کے نماز کورس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اب جب چاہیں ان کورسز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دیگر مراکز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، ان میں بھی کوشش کر کے آپ حصہ لے کر نماز سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے مسائل، دیگر مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔ قرآن پاک اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو کیا وہ قرآن پاک کا تحفہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ قرآن کریم کا نسخہ کسی کو تحفے میں